नाज़रीन, यरूशलेम में झड़पें शुरू हो चुकी हैं और मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे हैं, जिनको इस्राएली फौज रोक रही है। और यहाँ पर बड़े हमले इस वक्त फ़लस्तीनियों की जानब से शुरू कर दिए गए हैं। इस्राएली चेक पॉइंट्स को, उनकी पोजीशंस को निशाना बनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में इस्राएली फौज की वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, रूस, चीन, ईरान, तुर्की, इस वक्त वो सारे मुत्तहिद हो रहे हैं और उनका बड़ा गोल जो है वो फ़लस्तीनी तंजीमों को इकट्ठा करना है, उनको इमदाद देना, उनको असलहा देना और उन सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके इस जंग को आगे बढ़ाना है, जिसको फिर इसराइल रोक नहीं सकेगा। और बड़ी खबर यह है कि इसराइल के अंदर फौजी बगावत ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है। इसराइली मीडिया बता रहा है कि अब वहाँ पर किस तरह से ऑफिसर्स और कमांडर्स रिजाइन करना शुरू हो गए हैं और बगावत करना शुरू हो गए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, और उसने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा इसराइल के लिए ख़राब कर दिया है इस जंग को जीतने के हवाले से। और नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका एड की आड़ में गजा में घुस रहा है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी है वो टोटल डिजास्टर की तरफ जा रही है और इस जंग का नुकसान उसको ग्लोबल स्टेज पर हो रहा है कि उसका रीजन टू रीजन जो इन्फ्लुएंस है, वो जो हेजीमनी है, वो खत्म हो रही है। उसकी बनाई गई हुकूमतों का तख्ता उलट रहा है और चाइना, रूस और ईरान की जो हिमायत याफ्ता हुकूमतें हैं, हिमायत याफ्ता ताकतें हैं, वो मैदान में आ रही हैं। तो टोटल डिजास्टर इस वक्त अमेरिका का हो रहा है और इस जंग की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त बाइडन के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो ये अहम तरीन हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आलमी सियासत और जो बाकी रीजन टू रीजन क्या हो रहा है, गजा की जंग क्या चीज़ें तब्दीली लेकर आ रही है और क्या ये जंग रुकने के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं या नहीं, या ये जंग लंबा ही चलेगी या फिर ये आलमी जंग ही में कन्वर्ट होगी। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। जंग कहाँ पर खड़ी है, 2-4 मिनट वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 2-3 जो बड़ी अफसोसनाक चीज़ें नाज़रीन सामने आई हैं वो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, प्रिजनर्स के हवाले से खबर आई है, यानी जो फ़लस्तीनी प्रिजनर्स हैं जो अभी इस जंग के बाद कैद हुए या पहले से कैद हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, उनके साथ बहुत टॉर्चर हो रहा है, उनको वहाँ पर भी फाके काटना पड़ रहे हैं। यानी इस जंग की वजह से एक मतलब नॉर्मली भी इसराइली जेलों में बहुत जुल्म होता है, लेकिन इस जंग के बाद फ़लस्तीनियों से जुल्म बढ़ गया है। वहाँ पर जो है वो स्टारवेशन हो रही है, जैसे गजा में स्टारवेशन हो रही है, उसी तरह जेलों के अंदर भी जो कैदी हैं वो भी भूख से उनकी शाहतें वहाँ पर होना शुरू हो गई हैं और बड़ा अजियतनाक वहाँ पर उनकी हालत है। उनको जो इलेक्ट्रिक शॉक्स और इस तरह के बहुत सारी अजियत और तकलीफ़ें और सज़ा दी जा रही है। मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पहले ये स्टेटमेंट सुनिएगा और फिर ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि मुसलमानों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। ये जरा आप देखिए, विद द एडवेंट ऑफ द मंथ ऑफ रमजान मोर देन 9100 मेल एंड फीमेल प्रिजनर्स फेस द पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन एंड डेप्रीवेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रिलीजियस रिचुअल्स। 9100 और फीमेल सोल्जर्स, तो मुझे बताइए ये 1.5 अरब की मुसलमानों की नेशन है, 1.5 अरब की मुसलमानों की नेशन, और उसकी औरतें कैद हैं। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और कैद किसने की हुई है? एक ऐसा मुल्क जिसकी टोटल आबादी 80 लाख है, उस टोटल आबादी 80 लाख वाली आबादी वाले मुल्क ने 1.5 अरब के नेशन की औरतों को कैद किया हुआ है। तो आज कोई ना ही सलाहुद्दीन अय्यूबी है और ना ही कोई और ऐसा लीडर है जो जाए और उस 80 लाख वाले मुल्क से अपनी कम से कम औरतों को भी तो औरतों को तो कम से कम आज़ाद करवा ले। तो ये हो रहा है इस वक्त। फिर मुझे कहते हैं कि इस जुल्म के बाद भाई जी सब चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, तो कैसे पहले जैसी हो जाएंगी? इस जुल्म के बाद सब चीज़ें पहले जैसे नहीं होने वाली हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट देखिए, प्रिजनर्स इन द निजीव प्रिजन आर सब्जेक्टेड टू रिपीटेड अटैक्स एंड रिटेलिएटरी पनिशमेंट। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि बहुत बड़ी पनिशमेंट्स जो हैं वो इस वक्त प्रिजनर्स को दी जा रही हैं। तो बाहर जो है वो भी जुल्म की इंतहा फेस कर रहे हैं, जो जेलों में हैं वो भी इंतहा फेस कर रहे हैं। फिर नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट सामने आई है कि थाउजेंड्स आर थ्रेटन्ड विद स्टारवेशन इन गाजा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त सामने आई है। यानी वो जो 20-25 शहीद हुए हैं वो 20-25 वाला मामला नहीं है, 50 वाला मामला नहीं है। यूरोपीय यूनियन का ये कह रहा है ऑन रिकॉर्ड, अभी उनका बयान सामने आ चुका है, जो सारी अखबारात की ज़ीनत बन रहा है सारे मीडिया की,
کہ بھائی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فاقوں سے شہادتیں ہونے جا رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یورپی یونین کہہ رہا ہے. تو مجھے بتائیے، ہم تو سارے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دن اب دور نہیں ہے خدا نخواستہ. مطلب یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ان کو امداد نہیں پہنچ پا رہی، جنگ بندی نہیں ہو رہی، جنگ بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، جارحیت ختم نہیں ہو رہی، یہ ظلم ختم نہیں ہو رہا. تو وہ سٹارویشن وہاں پر اس سے شہادتیں ہونے جا رہی ہیں. پھر ناظرین اگلی جو ایک بڑی اہم خبر ہے یونروا کے حوالے سے ہے، یعنی وہ ادارہ جو اکلوتا ریلیف کے لیے کام کرتا ہے اس کو اب مکمل بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ اکلوتا ادارہ ہے جو امداد پہنچاتا ہے. اچھا، اب یہ یونروا کو بند کرنا ان کا پرانا پلان ہے، اور آج ہی یونروا کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ بھی انہوں نے کیا. میزائل داغے ہیں یونروا کے ہیڈ کوارٹر پر، اور یہ یونروا جو ہے ایک تو امداد پہنچاتا ہے، دوسرا جو ریفیوجیز ہیں ان کا سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے. یہ 1949 میں یہ ادارہ بنا تھا یو این کے انڈر، اور یہ فلسطینی جو مہاجر ہیں 1948 سے مہاجر بننا شروع ہوئے، باقی تمام جارڈن یہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں فلسطینی مہاجر. تو یہ ان کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ کل کو جب واپسی ہوگی تو پتہ ہو کہ بھئی یہ فلسطینی ہے، ان کا سارا ریکارڈ ان کے. تو اگر یہ ختم ہو جائے گا تو وہ فلسطینیوں کا سارا ریکارڈ ختم ہو جائے گا. دیکھیں جب یونروا نہیں ہوگا تو پھر کون اتھینٹیکیٹ، اسرائیل باقی ریکارڈ کو اتھینٹیکیٹ مانے گا؟ کہ مطلب وہ تو کہے گا کہ بھئی یہ فلسطینی ہے ہی نہیں. تو پھر وہ جو فلسطینیوں کی واپسی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اسرائیلی پلان کے مطابق. تو اس کو ختم کرنا ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے. ابھی مریو آن لائن ان کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے دا ایجنسی از ان ڈینجر آف کلوزنگ، کیونکہ انہوں نے فنڈنگ بند کروائی ہوئی ہے اپنے سارے اتحادیوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند ہونے کی طرف جا رہا ہے. پھر ناظرین بتا رہے ہیں یونروا، یہ خود اس کی رپورٹ دیکھیں یونروا کی. سم آف دا ایجنسیز امپلائی ہو آر اریسٹڈ بائی دا آکوپیشن ان غازہ ور پریشرڈ ٹو فالسلی اسٹیٹ دیٹ دا ایجنسی ہیڈ لنکس ٹو حماس. اب اس کی فنڈنگ جو ہے وہ اس وجہ سے بند کروائی گئی تھی کہ اس کا حماس کے ساتھ تعلق ہے. تو یونروا کی ابھی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ کچھ کو پکڑا گیا ہمارے ممبرز کو، اور پھر ان پر پریشرائز کر کے ٹارچر کر کے یہ بیانات دلوائے گئے جی ہمارا حماس کے ساتھ تعلق ہے. حالانکہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری حماس کے ساتھ تعلق نہیں اس کا ثابت کر سکی. حالانکہ یو این کا ادارہ، یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے، تو یونائٹڈ نیشن فلسطینیوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ مطلب سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ہمدردی ان کے لیے فلسطینیوں کے لیے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے بول دے، یہ اصل بات ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں ہنگر از ایوری ویئر ان غازہ اینڈ دا سچویشن ان دا نارتھ از ٹریجک ایز گراؤنڈ ایڈ از پریونٹنگ ڈسپائٹ ریپیٹڈ اپیلز. بہت ٹریجک صورتحال ہے یہ یونروا کہہ رہا ہے. اچھا، یہ تو ایک چیز ہوگی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی کہ وہاں پر سویلینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. بھائی وہ یورپی یونین کہہ رہا ہے کہ وہ ہزاروں شہید ہونے جا رہے ہیں، تو وہ ابھی کرنا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے. اچھا آگے دیکھیے ان اسرائیلیوں کے کام چیک کریں. میں ایک تصویر پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ذرا ایک تصویر دیکھیں، اسرائیلی فوج ہے. اب یہ جناب وہاں پر ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں. کیا ویڈیوز ہیں؟ رمضان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں اسرائیل تو بڑا انسانیت حقوق کا اور فلانا ڈھمکانا، اور دیکھیں ہم تو رمضان میں کھانے کھلا رہے ہیں اور رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں بڑا پاک مہینہ ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں اسرائیل میں عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو یہاں پر رہنے کا حق ہے، ہم سب کو تحفظ دیتے ہیں. تو انتہا ہے ویسے اس پروپیگنڈسٹ قوم کی، انتہا ہے. اتنے یہ جھوٹے، یعنی ایک طرف کیا کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے بدترین نسل کشی. آج دنیا کی حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ ہٹلر سے زیادہ ظلم نیتن یاہو کر رہا ہے. تو ریالٹی وہ ہے، اور میڈیا کے اوپر آ کر کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہی سپورٹ جو یورپ میں ہے، وہ جو یورپی کرسچنز کی سپورٹ ہے جو ان کو اللہ کے چنیدہ لوگ بتاتے ہیں، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے آلموسٹ. اور یہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جناب نہیں اپنے آپ کو وہ دکھایا جائے، لیکن وہ اب ہونے والا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ کس محاذ پر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں آپ کا کس کا کتنا فریضہ ہے. کہ جیسے سپریم لیڈر ایران کے کہا کہ بھئی ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ جتنا کر سکتا ہے کرے. تو یہ جو میڈیا وار ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بہت بڑے لیول پر لڑی جا رہی ہے. اچھا اب ناظرین اسرائیل کے حوالے سے اگر پہلے بات کر لیں تو اسرائیل کو 2-3 بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آرمی بغاوت کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی سمجھ رہی ہے کہ جو پالیسی ہے ہماری، یہ ہمیں ایٹ دی اینڈ شکست ہم کھائیں گے، ہم ایٹ دی اینڈ فاتح نہیں ہو سکتے. اور اب وہ جو بغاوت ہے نیتن یاہو کے خلاف وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. ایک تو آرمی جو ہے وہ مذاکرات چاہتی ہے
اور وہ کہتی ہے کہ مذاکرات میں لچک دکھا کر چلے جو بھی حماس کی شرائط وغیرہ مان کر اس جنگ کو روکا جائے، وگرنہ الٹیمیٹلی ہمارا نقصان ہوگا۔ اب اس حوالے سے جو بڑی خبر سامنے آئی ہے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے دا آرمی ریپرزینٹیٹو ان دا نیگوشیٹنگ ٹیم ریزائنڈ ان پروٹیسٹ اگینسٹ نیتن یاہوز پریونشن آف ایکسپینڈنگ دا ڈیلیگیشنز پاورز۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آفیسرز اور ٹیم ممبرز نے، یعنی جو ایک ٹیم بھیجی گئی تھی مذاکرات کے لیے، اس نے ریزائن کر دیا وہاں پر آفیسرز نے، کیونکہ نیتن یاہو اس ٹیم کا جو مینڈیٹ ہے وہ نہیں بڑھا رہا تھا، کہ بھئی ایک ٹیم بھیجی جاتی ہے نا کہ اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں، ایک ٹیم کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ فائنلائز کر کے آ جائیں، ایک ٹیم کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ جائیں ان کی بات سنیں پھر ہم دیکھیں گے، تو فرق ہوتا ہے نا۔ تو نیتن یاہو جو بھی ٹیم بھیجتا تھا اس کو مینڈیٹ ہی نہیں دیتا تھا کچھ چیز فائنلائز کرنے کے لیے، صرف ٹائم گین کیا گیا، تو وہ آرمی میں فرسٹریشن بڑی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات ہمیں کرنے چاہیے، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن نیتن یاہو کہہ رہے ہیں نہیں ہم جیتیں گے۔ تو وہ کلیش جو ہے وہ آج اسرائیلی میڈیا نے، یہ بھونچال آیا ہوا اسرائیل کے میڈیا میں جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ بھائی اس طرح سے آرمی ریزائن کر رہی ہے نیتن یاہو کی پالیسی کے خلاف۔ تو مجھے بتائیے، لڑنا آرمی نے ہے اور آرمی کہہ رہی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، یہ جنگ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جیت سکتے، تو پھر کیا سمجھا جائے کہ اینڈ گیم جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اینڈ گیم اسرائیل کی نہیں ہے، وہ اسرائیلی آرمی مان رہی ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ آگے چلیے، اس وقت اسرائیل شدید وہاں پر مہم چلا رہا ہے اپنی عوام میں کہ بھرتی ہو جاؤ، فوج میں بھرتی ہو جاؤ، اور وہاں پر بھرتیاں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اسرائیلی الٹا بیرون ملک دوڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہیریڈیم طبقہ ہے جس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں، اب اس میں نہیں جا رہا، وہ ہیریڈیم طبقہ کو بہت کوشش کی گئی ہے لیکن وہ فوج میں بھرتی نہیں ہو رہا۔ اب میں اس کے حوالے سے 2-3 سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے دا آرمی نیڈز 10,000 سولجرز امیجیٹلی، اسی وقت ہمیں کم سے کم 10,000 تو فوراً چاہیے، اینڈ 66,000 ہیریڈیم آر ایویڈنگ سروسز، the government cannot postpone Haredi recruitment at the expense of security needs، کہ اب اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا، ہر صورت میں ان کو زبردستی بھی لایا جائے، تو وہ چونکہ زبردستی حکومت کر رہی ہے تو یہ اسرائیلی بیرون ملک دوڑنا شروع ہو گئے، تو وہ الٹا ایک الگ کرائسس وہاں پر شروع ہو گئے۔ آلریڈی جو آرمی ہے وہ بغاوت کر رہی ہے، نہیں مل نہیں رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الفور ہمیں ضرورت ہے نئی آرمی کی، کیونکہ ویسٹ بینک میں جس طرح سے انہوں نے ڈپلائی کر دیا ہے، پھر لیبنان جنگ ساری آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کہ پروٹیسٹ بہت ہائی لیول کے اوپر ہو رہے ہیں، یہ اب دیکھیے، ڈیمونسٹریشنز فار پریزنرز بگین بلاک روڈز ان تل اویو میں انہوں نے بات آگے بڑھ گئی ہے ہنگاموں کی صورتحال میں کہ روڈز بلاک کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ تو ہو رہا ہے اسرائیل میں، اور باقی وہ جو رفح آپریشن کی پوزیشن ہے ان کی، وہ سارا وہ وہیں پر قائم ہے۔ رفح میں بمباری بھی اب وہ روزانہ کی بنیاد پر بمباری وہاں پر ہو رہی ہے، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن وہ پتھر پر لکیر ہے، یہ میری بات آج لکھ لیجئے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پتھر پہ لکیر ہے کہ رفع آپریشن ہر صورت میں ہوگا۔ اچھا، اب ذرا پہلے یو ایس پوزیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو ناظرین، امریکی جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو رہی ہے، پوری طرح سے امریکہ کا جو پلان ہے، جو ان کی یہاں پر پالیسی ہے، وہ ساری فیل ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلحہ آ رہا ہے اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے مسلسل، لیکن کامیابی کوئی نہیں مل رہی، اور اس جنگ کا امریکہ کو جو سب زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور پریشر بائیڈن پر بڑھ رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ بائیڈن آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور بائیڈن کا وہاں پر پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے، اور وہاں پر اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنا آ رہا ہے نا آمنے سامنے کہ اسٹیبلشمنٹ اور بائیڈن کے جو پلانز ان میں اتنا اختلافات آگے ہیں، آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو یہ ان کے پلانز کامیاب نہیں ہو سکیں گے بائیڈن اور نیتن یاہو کے۔ اس وقت ناظرین، امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ گلوبل سٹیج کے اوپر ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے، یعنی بہت سارے ریجنز جیسا کہ افریقہ پورا براعظم افریقہ ناظرین امریکی انفلوئنس سے نکل گیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مزید اربوں ڈالر دو ہمیں یہاں پر کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا اور چائنا کو۔ اب رشیا، چائنا اور ایران انہوں نے پوری طرح سے براعظم افریقہ میں اپنا انفلوئنس بڑھا لیا۔ اسی طرح اب ساؤتھ امریکہ میں الگ مہم شروع ہو گئی ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں ہیتی جو ہے وہاں پر بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ ریجن ٹو ریجن اور ملک ٹو ملک جو امریکہ کا انفلوئنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے، یعنی جو امریکی کی بنائی گئی حکومتیں تھیں وہ اب دھڑن تختہ ہو رہی ہیں، اور ان کی جگہ پر وہ طاقتیں بائی فورس جو ہے وہ طاقت آ رہی ہیں اقتدار میں، جو چائنا، رشیا
اور ایران کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں یا ان کی طرف اتحاد وہ رکھتی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے، جو سب سے بڑی شکست کہا جا رہا ہے، بہت بڑا اپسیٹ کہا جا رہا ہے، وہ ہیتی ہے۔ یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے اور وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت تھی اس کو گرا دیا گیا اور ایک نئی وہاں پر طاقت آئی ہے جو کہ ادھر جھکاؤ رکھتی ہے، چین اور روس کی جانب سے۔ تو یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کا سارا پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ بھائی امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بائیڈن کر کیا رہا ہے، مطلب ٹوٹل ڈیزاسٹر ہمارا۔ غزہ میں کامیابی زیرو، یمن میں کامیابی زیرو، دنیا کی سٹیج میں ہم لوز کر رہے ہیں کیونکہ فوکس سارا ادھر ہے، انرجی ساری ادھر ہے، تو باقی دنیا میں ہم لوز کر رہے ہیں، تو گین کیا کر رہے ہیں؟ یوکرین کی پالیسی ہماری آلریڈی فیل ہو چکی ہے، وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، ان کو کون سنبھالے گا؟ تو اب یہ جو نیا ملبہ ہے اس کو کون اٹھائے گا؟ تو صہیونی لابی کے انڈر بائیڈن فیصلے تو کر رہا ہے، پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ تو کھڑا ہے، اسلحہ تو بھیج رہا ہے، ابھی اس نے ایڈ کی آڑ میں فوجی بھی بھیج دی ہیں، لیکن یہ جو سارے اشاریے مل رہے ہیں اور وہاں پر اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل جو الٹیمیٹ اینڈ ہے نا، مطلب ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے امریکی پلانز کا اور امریکی پالیسی کا پوری طرح سے۔ پھر ناظرین کیا ہوا ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کا پھر بیان سامنے آ گیا اور بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، ذرا دیکھیے گا۔ It is everyone's interest to reach a ceasefire۔ یہ سی آئی اے کو چھوٹی چیز نہیں ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دنیا کو پورا ری شیپ کیا ہے سی آئی اے نے، اپنی مرضی سے دنیا کو چلایا ہے سی آئی اے نے۔ 100-200 سال میں سی آئی اے نے کیا نہیں کیا اس دنیا میں، اپنی ٹرمز کے اوپر چلا۔ تو سی آئی اے کا ڈائریکٹر وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم مانے نہ مانے لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو سی آئی اے کا ڈائریکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ It is in everyone's interest to reach a ceasefire agreement to calm the situation in the West Bank and the region۔ کبھی بھی سی آئی اے کے منہ سے آپ جنگ بندی کی بات نہیں سنیں گے، کبھی بھی اس طرح کے۔ وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، وہ جنگیں بڑھاؤ، مار دو، گرا دو، ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے۔ کبھی سی آئی اے کے ڈائریکٹر اس طرح نہیں کہتا نہیں جی کام ڈاؤن کریں، جنگ بندی کروائیں ایسا۔ اور اس صورتحال میں جب اس کا پریزیڈنٹ کے منہ سے سیز فائر نہ نکل رہا ہو، ایسی صورتحال میں سی آئی اے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کا دوسرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی ہوپ دیٹ پرو ایرانین گروپس ول adhere to ceasefire if it is reached in Gaza۔ اب وہ باقی اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر ادھر سیز فائر ہو گیا تو باقی حزب اللہ یہ وہ یمن وہ بھی کام ڈاؤن ہو جائیں گے، اپنے حملے بند کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا the West Bank remains flammable place at the moment due to the number of reasons۔ اس وقت سب سے بڑا جو لاوا پھٹے گا وہ ویسٹ بینک سے پھٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل لڑائی تو مسجد اقصیٰ کی ہے اور وہ کہاں پر ہے؟ ویسٹ بینک میں ہے۔ تو وہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا فلیمیبل سچویشن ہے وہاں پر، کہ بہت بڑی تباہی وہاں سے آغاز اس کا ہونے والا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں جائے گا کہ بھائی یہ تو صرف ڈرامے بازی بھی ہو سکتی ہے کہ بائیڈن کچھ اور کہہ رہا ہے، سی آئی اے بائیڈن کہہ رہا ہے کہ آگے سیز فائر کی بات نہیں کر رہا اور سی آئی اے کر رہا ہے، یہ بھی ان کا ڈرامے بازی بھی ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب سی آئی اے کچھ کہہ رہی ہے اور امریکی صدر کے تو اسے گین کیا کر رہے ہیں وہ؟ اور بھائی وہاں پر اگر سی آئی اے یہ بات کر رہی ہے تو کیا میڈیا نہیں ہے وہاں پر؟ امریکی میڈیا سوال نہیں اٹھا رہا کہ بھئی سی آئی اے تو کہہ رہی ہے سیز فائر کرو، پینٹاگن تو کہہ رہا ہے ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے، تو تم کس لیے جنگ بڑھا رہے ہو؟ وہاں پر کانگریس نہیں ہے، وہاں پر عوام نہیں ہے۔ تو یہ، اور پھر ماضی میں مجھے بتائیں کہ اب کبھی سی آئی اے وائٹ ہاؤس کے خلاف اس طرح آ کر کھڑی ہوئی ہے، کبھی پینٹاگن وائٹ ہاؤس کے خلاف آ کر اس طرح سے کھڑے ہوئے؟ تو یہ ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اتنی ڈرامے بازی آپس میں ہو جائے کہ سی آئی اے کچھ اور کہہ رہی ہے اور بائیڈن کو اور امریکی صدر کچھ اور کہہ رہا ہو۔ وہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، وہاں پر وہ پھر سارا چیک اینڈ بیلنس، پھر سینٹ کی کمیٹیز ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ ایسا نہیں، یہ حقیقت میں وہاں پر اختلافات ہیں کہ امریکی صدر تو وہ کیمپین چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں جیتا تو نہ جیت۔ جو اصل مسئلہ دیکھیں، ایک یہ سوچ تھی نا کہ چونکہ بائیڈن پہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھئی آگے وہ الیکشن ہار جائے گا تو اس لیے وہ ریئیکٹ کرے گا اور جنگ روکے گا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب وہ اپنی کیمپین چھوڑ کے بیٹھ گیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہارتا ہوں تو کوئی بات نہیں، ہار جاؤں۔ لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا زائنسٹ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب صہیونی لابی کے فی الحال پوری طرح سے وہ انڈر ہے، تو وہاں پر تو سپریم صدر ہی ہوتا ہے نا، اس کو کون آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ تو وہ فی الحال صہیونی لابی کے انڈر ساری چیزیں کر رہا ہے، جس طرح سے صہیونی لابی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جنگ بڑھانی ہے، اس کو چلانا ہے۔ ابھی میں ایک تفصیلی ویڈیو ہم تیار کر رہے ہیں بڑی زبردست ریسرچ کے ساتھ کہ اسرائیل صہیونی لابی کس طرح سے امریکی سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی امریکی مدد ہے، وہ بھائی اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اصل میں تو
امریکہ غلام بنایا ہوا ہے اسرائیل کا، اسرائیل دنیا کو نظام کو چلا رہا ہے، وہ تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ صہیونی لابی کے انڈر ساری چیزوں کو پشت ڈالتے ہوئے یہ کر رہا ہے، لیکن وہ بھائی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، یہ کرتا رہے گا، اسلحہ بھی بھیج رہا ہے، لیکن یہ فتح کیسے پاسبل ہوگی؟ یعنی پینٹاگن نہیں کہہ رہا، ساتھ نہیں کھڑا، سی آئی اے کچھ اور کہہ رہی ہے، ادھر اسرائیل کے اندر اسرائیل کی آرمی کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ان کے نیتنیاہو اور بائیڈن کے پلان کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ فی الحال زور تو لگا سکتے ہیں، بمباری تو کر سکتے ہیں، مزید شہادتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ جو فتح ہے وہ کس طرح سے حاصل کریں گے؟ اچھا، اب ناظرین ماسکو کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ماسکو یہ کہہ رہا ہے کہ اس امریکہ جو ہے وہ انوالومنٹ کر رہا ہے ہمارے الیکشن میں، جو وہاں پر صدارتی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ روس نے زیادہ زور لگانا شروع کر دیا کہ بھئی اب یہ اتنی بڑی اگر جنگ انہوں نے ہمارے خلاف کھول دیا، ہمارے سوورینٹی کا مسئلہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو اب یہ نیا ادھر ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جناب ہمارے یہ الیکشن میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے پیوٹن کو ہرانے کے لیے، تو انہوں نے ادھر اپنی امداد اور اپنا بڑھا دیا ہے فلسطین کے لیے کہ بھئی یہ جنگ پھر ہمارے لیے جتنا بہت ضروری ہے، کہ وہ اس حد تک انٹرونشن میں آ گئے کہ ہمارے صدارتی الیکشن میں انٹرونشن کر کے پیوٹن کو ہرانا، تو پیوٹن کا اچھا آپ کا بندوبست جو ہے کر لیتے ہیں، تو ادھر وہ مڈل ایسٹ میں پوری طرح سے اس نے حکم کیا ہوا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے۔ چائنا کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، گیٹنگ آؤٹ آف دا ویشیس سرکل آف دا پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ از پاسبل تھرو امپلیمنٹنگ دا ٹو اسٹیٹ سولوشن۔ پھر انہوں نے کہا واشنگٹن مسٹ اسٹاپ obstructing the Security Council's efforts to strengthen the ceasefire and end the war in Gaza۔ پھر ناظرین سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ دو ریاستی حل کے بغیر، یعنی آزادی فلسطین کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے کہ مذاکرات ہم کریں۔ یہ کیونکہ دیکھیں ان کی خواہشیں کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو اب یہی ہے کہ آزادی فلسطین کے بغیر عرب اب ان کے ساتھ کوئی وہ ڈیل شیل نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر قطر کا بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے پہلی بار یہ بڑا مایوس کن بیان دیا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب قطر ہمیشہ پروگریس کی بات کرتا ہے اور پوزیٹیوٹی کی بات کرتا ہے، لیکن پہلی بار قطر کا بیان سامنے آیا کہ جی ہمیں کوئی جنگ بندی ہوتی ہوئی، جنگ بندی نہیں، جارحیت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر ناظرین یروشلم کے حوالے سے اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو یروشلم میں اس وقت جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں، جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ مسلمان ادھر جائیں گے، ادھر سے فوج تعینات ہے، تو جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ ابھی اس بڑے لیول پر نہیں ہوئی جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، جس کی سی آئی اے کا ڈائریکٹر بات کر رہا ہے کہ فلیمیبل سچویشن ہے، وہ والی نہیں، لیکن ایک حد تک جھڑپیں ضرور شروع ہو چکی ہیں۔ ادھر سے مسلمان جا رہے ہیں، آگے اسرائیلی فوج ہے، تو آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پر ان کی چیک پوائنٹس پر، ان کی پوزیشنز پر وہاں پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑا طوفان سمجھنے کے آغاز ہو چکا ہے اور وہ وہاں سے آ رہا ہے، جو بہت بڑا ایک تباہی ہوگی جو پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پھر ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ جو فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کو بہت زیادہ مکمل اکٹھا کرنے کا کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت ترکی میں بھی ٹاکس ہو رہی ہیں، یہ ابتدا تو رشیا سے ہوئی اور بہت حد تک وہاں پر چیزوں کو کام ڈاؤن اور کیا گیا، ان کو ساتھ لایا گیا ہے، اور وہاں سے پازیٹیو خبریں بھی آئی ہیں کہ بھائی فلسطینی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، فلسطینی تنظیمیں۔ تو اب ترکی میں بھی ٹاکس ہو رہی ہیں۔ اس وقت ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ تمام فلسطینیوں کو، تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو اکٹھے کیے بغیر ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم ہارتے رہے ہیں، اور آج یہ چیز ہو رہی ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا۔ سو اسرائیل کی اس کو بھی بڑی ٹینشن ہے اور پریشانی ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے الجھا کے رکھو اور پھر ان پر رول کرو۔ اچھا، اب یہ تازہ ترین اس وقت ناظرین خبریں ہیں۔ اب انالیسز کیا ہے دیکھیں، دو تین فی الحال ہم وہیں پر کھڑے ہیں، نہ جارحیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ ہی دو ریاستیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی درمیان والا اگر راستہ نہیں ہے اور ون سٹیٹ والا راستہ ہے، تو ون سٹیٹ والا راستہ تو بڑا خونخوار ہے، یعنی نہ فلسطینی اور اسرائیلی اکٹھے رہ پائیں گے، نہ اسرائیل فلسطین کو ختم کر سکتا ہے، نہ فلسطین آسانی سے اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر ون سٹیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن پھر وہ کتنا خونخوار راستہ ہوگا، تو بس خدا خیر کرے۔ بات یہ ہے کہ دنیا نے انتہا پسندوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے، یہ جو اسرائیلی حکومت ہے ان انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں دنیا چڑھ گئی ہے، اور فی الحال بس وہ تباہی پھیلا رہے ہیں، ایک بڑی تباہی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو فی الحال تو سچویشن وہیں پر کھڑی ہے، اور نہ ہی کوئی جارحیت ختم ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی پرامن سولوشن نظر آ رہا ہے، اور نہ اب ہو سکے گا۔ یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ لکھ لیں، یہاں پر کوئی پرامن سولوشن نہیں ہونے والا ہے۔ تو وہی بات ہے، بڑے اکھاڑے اور بڑی جنگ کی بات ہے، اسی طرح ہم جا رہے ہیں۔
بہرحال جو رفح آپریشن ہے، لیبنان جنگ ہے، یہ چیزوں کو مزید کلیئر کریں گی۔ یہ اس وقت اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔